تمام شیعہ کمیونٹی کی پسندیدہ شخصیت، میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے، ان کا سایہ تا قیامت ہم پہ قائم و دائم رہنے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قبلہ قیامت پر امام زمانہ کی حاضری کے لیے اتنا زور سے نعرہ لگائے کہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک اس منڈال کی آواز کا نعرے کی آواز جانی چاہیے۔ پران جھار کھول کے اچھا بول کے سالک نعرہ حیدری۔ آپ تمام مومنین کی سماعتوں میں ایک بند آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نغماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ، اللہ اس آیت میں اپنی حاکمیت مصطفیٰ کے حوالے کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ الملک للہ، ملک، مالک، ملکیت اللہ کی ہے۔ العلم للہ، علم غیب
इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब अल्लाह का है। अल कुदरतु लिल्लाह, कुदरत अल्लाह की है। अर रिज़्क़ु लिल्लाह, रिज़्क़ अल्लाह का है। अल हयातु लिल्लाह, हयात ज़िंदगी अल्लाह की है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की हैं, मगर वो मालिक हकीकी खुद कुरान में ऐलान कर रहा है, तो तिल मुल्क मन तशा, वो जिसे चाहे मुल्क अता कर दे। वो आलिम गैब ऐलान कर रहा है, ज़ालिका अंबाउल गैब नूही है इलैक, ऐ मेरे हबीब ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपको वही के ज़रिए बता दी हैं। कुदरत अल्लाह की है, मगर अली का कुदरत अल्लाह की है, मगर अल्लाह का एक ख़ास बंदा बाब खैबर को उखाड़ कर बोलता है, ये मैंने कुव्वत जिस्मानिया से नहीं फाड़ा बल्कि कुव्वत रहमानिया से फाड़ा। रिज़्क़ अल्लाह का है, मगर अल्लाह के बंदे ये ऐलान करते हैं कि इन्नल्लाह युक़स्सिमु अर्ज़ाक़ल इबाद व अला ऐदीना युजरिहा, अल्लाह ने अपने बंदों के रिज़्क़ों को मुअय्यन किया है और हम अहले बैत के ज़रिए तक़सीम करवाता है। ये बात बहुत रोशन है, ये बात बहुत क्लियर है। मैं अपना मज़मून आपके हवाले कर बैठा। अल्लाह यहाँ ऐलान कर रहा है, फला व रब्बिका, तुम्हारे रब की कसम। बात किससे हो रही है? मुस्तफ़ा सरकार से। अल्लाह बोल किससे रहा है? नबी से। कुरान किस पे नाज़िल हुआ है? सरकार दो जहां पर। अल्लाह अपने हबीब से बात कर रहा है, नबी मुकर्रम से गुफ्तगू हो रही है। मौला अली के नाम पे सुन्नी शिया का ये गुलशन हदीद स्टील टाउन और इस इलाके का बड़ा मुनफरिद और मरकज़ी इज्तिमा है। मैं इन जवानों के लिए भी, इन तमाम अहबाब के लिए जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया है, रेंजर्स और पुलिस की इंतज़ामिया, इलाकाई शहरी इंतज़ामिया और मुख्तलिफ़ शोबहाए रियासती इदारों के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, आप सब के लिए दुआ गो हूँ। आप सबको अल्लाह तवानाइयाँ अता फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। इब्तदाई बयान से गुजर रहा हूँ, आयत की तफसीर करने के लिए तमहीद का सहारा ले रहा हूँ। ये कुरान नबी पर अल्लाह ने नाजिल किया है ना। लफ्ज़ और बेहतर करूँ, कुरान है या आशिक़ व माशूक़ की गुफ्तगू है। बहुत मुश्किल है तय करना। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक आशिक है जो माशूक से बात कर रहा है, और आशिकों का अंदाज कुछ ऐसा ही होता है। मैं जब मफ़हूम इश्क की बात कर रहा हूँ तो इश्क मजाजी की तरफ अपना जहन न ले जाना। इश्क मजाजी तो इश्क ही नहीं है, धोखा है, फरेब है। असल तो है ही इश्क, इश्क हकीकी। जब तक जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क मजाजी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे जाते थे, जुलेखा पीछे पीछे। और जब जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क हकीकी हो गया तो जुलेखा आगे रहती थी, यूसुफ उनके पीछे चलते थे। इश्क हकीकी के तो जलवा ही कुछ और है। और ये सारा मजमा कोशिश करने आया है कि वो इश्क का कोई लुत्फ ले सके। हम सारे आशिक आए हुए हैं ना यहाँ पर। किसी का इश्क किसी शिद्दत का होगा और किसी का इश्क किसी का शिद्दत का होगा। हैं सारे इश्क की बुनियाद पर आए बैठे यहाँ पर। भाई आपका और मेरा इश्क भी अली से है और मैं से मैं तम्मार का भी था, मगर दोनों में एक मोटा सा फर्क है कि हम इस वक्त ऐसे बैठ जाने को बड़ा कारनामा समझ रहे हैं। जूतियां उतार कर आ गए हैं, घर बार छोड़ कर आ गए हैं, अपने उमूर जिंदगी छोड़ कर आ गए हैं, और हालत रोजा में प्यास और भूख की कैफियत में मौला के नाम पे जमा है। हम इस इश्क के इजहार पर ही कारनामा समझ रहे हैं। और वो मैं समय तम्मार था कि गर्दन कटने के बाद भी लहू का कतरा कतरा अली बोल रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस्म की बोटी बोटी में समय तम्मार की अली अली बोल रही थी। तो हैं तो सभी एक ही रास्ते के राही हैं, सब एक ही रास्ते पे चलने वाले।
وہ اور بات ہے کہ میثم ہماری امامت کر رہے ہیں، عاشقوں کے امام کو کہتے ہیں نا میثم. علی سے عشق کرنے والوں میں سب سے آگے جو نظر آ رہا ہے اسے میثم تمار کہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. تو مفہوم عشق ذرا بچے اور جوان ذرا محسوس کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عشق ہے ہی عشق حقیقی جس میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. ابھی تو بات شروع ہوگی اس لیے کہ معشوق کے دروازے پر آ گئے ہیں. ابھی تو دیکھیں گے کہ معشوق ہے کیسا، ابھی تو پیار بڑھے گا، ابھی تو عشق بڑھے گا. تو یہ پورا قرآن، میں تو ایک طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، یہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی الف لام میم، عاشق جانے اور معشوق سمجھے. الف لام را، عاشق بول رہا ہے معشوق سمجھ رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد، معشوق سمجھ رہا ہے. ہمیں کیا پتا، ہم نے تو ترجمے میں بھی الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھ دیا ہے. ابھی جا کے دیکھیے قرآن، ابھی مسجد میں رکھا ہوا قرآن کھولیے، پہلے ہی سپارہ، پہلی آیت الف لام میم، ترجمہ بھی الف لام میم. جو قوم ترجمہ نہ کر سکے وہ قرآن کیا سمجھے گی. ہمیں نبی کا محتاج بنایا ہے. ہمیں اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے نبی کا محتاج بنایا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی کے بغیر قرآن سمجھ لے. جملہ کہہ دوں، جب نبی کی زندگی میں بغیر نبی کے قرآن نہیں سمجھ سکتے تو نبی کے بعد تو علی کی زیادہ ضرورت ہے. کوئی تو ہو جو قرآن سمجھائے، کوئی ہو جو قرآن بتائے. اب یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو میں وہی انداز ہے جو عاشقانہ انداز ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے فلا وربک، تمہارے رب کی قسم. نبی سے اللہ بات کر رہا ہے، تمہارے رب کی قسم. یا اللہ تو ہمارا بھی تو رب ہے، یا اللہ تو آسمانوں کا بھی تو رب ہے، تو زمین کا بھی تو رب ہے، تو جانوروں کا بھی تو رب ہے. مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین اور آسمانوں کے رب کے لیے. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ عاشقانہ انداز ہے، تمہارے رب کی قسم. بھئی میری مثال پرانی ہے، کسی نے اگر سوشل میڈیا پہ مجھ سے سن لی ہو تو مجھے تکرار معاف کرے. ہماری گلی میں ایک صاحب رہتے تھے جنہوں نے پاکستان کا یادگار ایک مینار بنایا، مینار پاکستان جنہوں نے بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. مثال دے رہا ہوں، اتنا پرانا نہیں ہو، کچھ کہنے چاہ رہا ہوں اس لیے مثال دے رہا ہوں. وہ جنہوں نے مینار پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. ہمارے گلی کی نالی خراب ہو گئی تو ہم نے ان سے کہا یہ بنوا دیجئے. انہوں نے کچھ مزدور مستری بلوائے اور گلی کی نالی ٹھیک کروا دی. اب ہمارے ساتھ وہ ایک جگہ پر آئے تو ایک صاحب پوچھنے لگے یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ آئے؟ تو میں کیا تعارف کرواؤں گا؟ کیا میں یہ تعارف کرواؤں گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنوائی ہے؟ یا یہ بتاؤں گا یہ وہ ہیں، توجہ بھائی میری بات، یا میں یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا؟ یقیناً میں یہ بتاؤں گا نا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. یہ تو نہیں کہوں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے نالی بنوائی ہے. عزیزان گرامی، اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے، اللہ زمین آسمان کا بھی رب ہے، اللہ میرا اور آپ کا بھی رب ہے. مگر ہمارے رب ہونے میں اللہ کے لیے کون سے فخر کی بات ہے؟ فخر تو یہ ہے محمد اور علی کا رب ہے. اللہ کی الوہیت کا اعلان تو جب ہوگا جب محمد جیسا سجدہ کرے، علی جیسا سجدہ کرے. عبادت تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مگر جس کے سجدے پہ اللہ کو غرور ہوتا ہے، جس کے سجدے پہ اللہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں نے مولانا بڑا غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ وہ متکبر ہم بن جائیں، ہم ہو جائیں، مگر وہ خود متکبر ہے. وہ متکبر کیوں ہے؟ میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی جیسوں کو بنایا ہے. خالق علی کو حق ہے کہ وہ کہے اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. فلا وربک، تمہارے رب کی
کی قسم. کون بات کر رہا ہے؟ سرکار دو جہاں سے اللہ بات کر رہا ہے. تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم. یا اللہ کیا پیار بھرا لہجہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے. جب اختلاف ہو تو آپ سے آ کے فیصلہ نہ کروائے، آپ کو اپنے لیے حاکم نہ مانے. وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم نہ مانے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک وہ آپ کو حاکم نہ بنے. کہاں؟ کب؟ فیما شجر بینہم، جب ان میں آپس میں مشاجرات ہوں، جب ان میں آپس میں اختلافات ہوں. میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا ہے مشاجرات. ہمیں جگہ جگہ ٹی وی چینلوں پر، جگہ جگہ مذاکرات میں، جگہ جگہ ملاقاتوں میں کہا جاتا ہے یہ بزرگوں کے مشاجرات ہیں. یہ امت کو بیان کرنے نہیں چاہیے. نہیں معلوم میری بات جا رہی ہے؟ نہیں. ہمیں ٹوک دیا جاتا ہے کہ وہ جو فلاں تھے ان کا مولا کے ساتھ مسئلہ تھا، وہ جو فلاں تھے ان کا مولا کے ساتھ مسئلہ تھا. یہ بزرگوں کے مشاجرات ہیں. میں نے وہی آیت لی ہے جس میں لفظ فیما شجر بینہم آیا ہے. یہ بزرگوں کے مشاجرات ہیں، یہ بزرگوں کے اختلافات ہیں. ہم امتیوں کو بزرگوں کے مشاجرات میں پڑھنا نہیں چاہیے. میں ان سے صرف ایک سوال وہاں بھی کر چکا ہوں اور یہاں بھی آپ کے بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمیں تو بزرگوں کے مشاجرات میں نہیں پڑھنا چاہیے، مگر مصطفیٰ سرکار سے تو پوچھ لینا چاہیے نا کہ علی حق پر ہے یا نہیں. فیما شجر بینہم، اگر تم اپنے اختلافات میں، اپنے مشاجرات میں، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں اور اپنے جنگوں میں تم مجھے اپنا حکم مانو. نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کے لیے، تمہیں اگر یہ حکم نہ مانے اپنے اختلافات میں تو یہ مومن ہی نہیں ہے. اور پھر جب تمہاری طرف سے فیصلہ آ جائے، جب تمہاری طرف سے فیصلہ آ جائے مما قضیت، جب تمہاری طرف سے فیصلہ آ جائے لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو بال برابر بھی تمہارے فیصلے پر دل چھوٹا نہ کریں، تمہارے فیصلے کو مان لیں. اے میرے حبیب تمہارے فیصلے کو مان لیں. میں نے بہت دیر لگائی میرے عزیزوں آیت کا ترجمہ مکمل کرنے میں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میرا مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. مضمون یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ علی حق پر ہیں یا نہیں، اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ علی افضل ہے یا نہیں، اگر تمہیں یہ پوچھنا ہے کہ علی امام اول ہے یا نہیں، اگر تمہیں یہ پوچھنا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے یا نہیں، اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ علی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں یا نہیں، تو تم آپس میں کیوں الجھ رہے ہو؟ مصطفیٰ سے پوچھ لو کہ علی کیا ہے. نبی سرکار سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیے علی کیا ہیں آپ کے نزدیک. تو بھائی میں بہت چھوٹا حقیر فقیر نااہل طالب علم ہوں، گھنٹوں اس موضوع پر بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، مگر میں پہلے ایک جملے میں خلاصہ کروں گا. اگر نبی کی 63 برس کی زندگی میں ہمیں پوچھنا ہو کہ نبی نے 63 برس کی نبوی زندگی میں، 63 برس کہہ رہا ہوں، 23 برس نہیں کہہ رہا. ممکن ہے ممبر سے اترتے کے ساتھ ہی کوئی بچہ مجھے روک لے، مولانا ہمیں تو اسکول میں پڑھایا گیا ہے نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی ہے. ہم استاد کی بات مانیں یا ممبر کی بات مانیں؟ تو میں اسے یہی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، انہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. خود سرکار نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. اور حدیث پوری سنا کریں، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنے نہیں تھے. کس مولا کے، کس مولا کی بارگاہ میں اور آپ جمع ہیں. اور میں مجلس تقریباً
90% سندھی بھائیوں میں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. یہ داد بتا رہی ہے کہ سندھی زیادہ ہے. اور گلشن گلشن حدید میں رہ کر تو مولانا حسینی بھی آدھے سندھی ہو گئے. ماشاءاللہ انہیں سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں لطیف کا ایک بسم فیصلہ اللہ بسم اللہ. مونا تو سینا صدا سنا سن سجدے مج سید چے گوڈا گودڑین حقان کعبہ کا سین او ادنا ناگا ایانون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور تھا ایری پلا پلن خرا موسیٰ سائکون تھا جوگی چونکہ جلن مزاغل بشر وما توا تھا ایری روز سے رگن مشاہد و محبوب جو اتائی آدھی سن میں یبصر و میں یبتکو وصال ہی میں ہن سید چاہ سندن وہ کلہ پچھی تو کیڑی. قرآن کی آیتیں نظم کی ہوئی ہیں. امام زمانہ کے سپاہیوں کو یہ سارے سپاہی بیٹھے امام زمانہ کے ہم ایک سلامی پیش کرتے ہیں. آپ بھی سلامی کا جواب دیجئے گا. امام زمانہ تک کی آواز پہنچے. پران ڈال 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 متعبال ڈال سوالات نارائن میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا عاشقوں کا مجمع ہے. وقت میرے پاس تنگ ہوگا, ان کی محبتوں میں تو کمی نہیں ہے. تو یہ مجلس اسی طرح کی ہوگی اور یہ مجلسیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اور میں نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ میں تقریباً 90% سندھی بھائیوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں خود بھی سندھی ہوں اور مجھے سندھیوں سے اس لیے پیار ہے کہ ان کی خمیر میں مولائیت, ان کے سرشت میں مولائیت. پڑیا کریا کی نکین توڑے بڑن سین پڑیا کریا کی نکین توڑے بڑن سین جے جو علیہ سے یقین سے ان بڑے عالم تھیا. جس کے ذہن کا مالک علی ہو وہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سب کی سلامتی. توجہ ہے حضرات کی. بھائی ہم سرکار نبی کی خدمت میں جاتے ہیں. میرا سنی مجمع بھی آیا ہوا ہے, میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں. یہ مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے اور مولا علی کی مجلسوں کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں تو سندھ کا تو سنی بھی مولائی ہے نا. کتنے ہی 85 گھر ہیں کہ جہاں علم لگے ہوئے ہیں جو شیعوں کے نہیں ہیں. کالے کپڑے پہنتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, مگر کون ایسی سنی ہے؟ تو یہ حسن صرف سندھ میں ہے, کہیں اور نہیں ہے. پاکستان میں تکفیریوں کے پیسے بڑے کام آئے مگر سندھ میں ضائع گئے. علم نہیں اتروا پائے ہم سے. اور جا کر کوئی خبر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دی تھی کافر کے ناروں سے, کہ تمہارا تو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. لبیک یا حسین.
بہتر صلوات. توجہ ہے بات کی. تو ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے اور نبی سرکار سے پوچھنا ہے. ہمیں نبی سرکار سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ فرمائیے علی 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 کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو میں طالب علم نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی، مجھ طالب علم سے اگر آپ کہیں کہ جی 2 جملوں میں بتائیے نبی نے ساری زندگی کیا پہنچایا، تو میں طالب علم کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی بتایا ہے. یا توحید سمجھائی ہے یا علی سمجھایا. وحدانیت پروردگار کو ہم پر روشن کیا ہے اور ولایت علی کو ہم پر حاکم بنایا ہے. جی سب کو بلا کر بٹھایا ایک بڑے آدمی نے کہ علی کو کچھ برا بھلا بولو، اور جو زیادہ اچھا بڑا برا بول رہا تھا اسے زیادہ انعام مل رہے تھے. بھائی مجھے مجلس پڑھنے تھی نا، بیچ میں سے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگانا. ہاں میں کچھ سنانا جا رہا ہوں. مجھے یہ بھی خوف ہو رہا ہے کہ کہیں مجھ سے زیادہ آپ مجلس شروع نہ کر دیں. مجھے پڑھنے دیں، یعنی آپ صلوات درود سبحان اللہ نعرے کا جواب ضرور دیں، مگر بیچ میں کھڑے ہو کر کوئی تبصرہ نہ شروع ہو جائے. ایک بہت بڑے آدمی نے اپنے دربار میں کچھ بڑے لوگوں کو بلا کے کہا کہ علی کے بارے میں نامناسب باتیں کرو، سب کو شتم. لفظ تو بہت برا ہے، گالیاں دو. عربی میں سب یعنی گالی، جس کے لیے مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو روکا ہے لا تکونوا سبابین. میرے چاہنے والے گالیاں دینے والے نہیں ہوتے. میرے چاہنے والوں اپنے چاہنے والوں سے علی مولا کہہ رہے ہیں گالی نہ دیا کرو. گالی دینے والا علی والا نہیں ہوتا. گالی دینے والا شیعہ تو بہت دور کی بات ہے. گالی دینے والا مہذب انسان نہیں ہوتا. یہ قوم گالی دینے والی قوم نہیں ہے. ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں، مگر جو لوگ اچھے نہیں ہیں انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، ان پر بات بھی نہیں کرنا چاہیے. جی بلایا ہوا تھا اپنے دربار میں اور کہا کہ کہو. کرسی آ گئی، ایک ایک کر بولتا چلا گیا. تو کرسی آ گئی جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کے ٹاپ 10 صحابہ کرام ہیں، نبی کے 10 بڑے صحابہ کرام ہیں. سعد ابن ابی وقاص بھی وہاں تشریف فرمائے. اب اس پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہاں وہ کیوں گئے تھے، حالات کیا تھے، ماحول کیا تھا، جی مشکلات کیا تھیں، ضرورتیں کیا تھیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. 1400 سال بعد بیٹھ کر ہر ایک کے بارے میں ایک سا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیا حالات تھے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی کیا حالات تھے کہ اسی دربار میں ایک دفعہ امام حسن بھی گئے. جی اور مولا نے آنے میں تاخیر کی اور بہت دیر سے پہنچے تو بہت سارے تحفے جمع تھے ان کے سامنے. جب آخر میں پہنچے مولا کی کرسی خالی تھی، بڑی علیحدہ کرسی لگائی گئی تھی امام حسن کے لیے. جب امام اس پہ جا کے بیٹھے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا یہ جتنا تحفوں کا انبار لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا تھا تحفوں کا، تحائف کا، نذورات کا، کہ یہ سارے تحفے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھو. وہ نوکر اٹھا کے لایا، مولا کے سامنے جب رکھنے لگا تو مولا کو دیکھ کر کہنے لگا انا ابن الفلانہ، اپنی والدہ کا نام لیا، میں فلانہ کا بیٹا ہوں. وہ جو نوکر تحفے رکھ رہا تھا نا امام حسن کے سامنے، امام حسن نے اسے آواز دے کر کہا یہ سارے میں نے تجھے بخش دیے. اور پھر اسے دیکھ کر فرمایا انا ابن فاطمۃ الزہرا. یہ دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے تحفے دے کے تم فخر کر رہے ہو، یہ دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی دربار کی بات کر رہا ہوں، مگر ہنر یہی ہے کہ آپ اشاروں میں سمجھیں بات میں. اسی دربار میں سعد ابن ابی وقاص بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سعد ابن ابی وقاص سے کہا اے صاحب ما یمنعک ان تسب علی. بول ہی نہیں رہے صاحب، کچھ بولو کچھ بولو، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. حضرت سعد ابن وقاص سے کہہ رہے کچھ کہو علی کے بارے میں، کوئی گالی والی دے کے دکھاؤ علی کے بارے میں. وہ بول نہیں رہے، خاموش تھے. انہوں نے کہا کوئی اور بات کرے، میں نہیں بولوں گا. پھر بار بار ان کو کہا گیا تو آخر کہتا ہے ما یمنعک ان تسب علی. تمہیں کون سی چیز علی کو گالی دینے سے روک رہی ہے؟
علی کو برا بولنے سے تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں تو انعام دوں گا ان لوگوں کو جو علی کو برا بولیں گے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے جواب دیا، اللہ اکبر، لا تسبوا علیہ، لا اسبوا علیہ، میں علی کو برا نہیں بولوں گا، ہینا ذکرت ثلاثہ، جب تک 3 باتیں مجھے یاد ہیں میں علی کو برا نہیں بول سکتا۔ کہا ما ہننا، آواز آئی کیا ہیں وہ 3 باتیں جو تمہیں یاد ہیں جن کی بنیاد پہ تم علی کو برا نہیں بولو گے؟ فرمایا الاول، سب سے پہلی چیز جب تک مجھے یاد رہے گی میں علی کو برا نہیں کہہ سکتا، فَأَدْخَلَهُمْ تَحْتَ صَوْبِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ جب تک مجھے یہ بات یاد ہے میں علی کو برا نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے اپنی چادر میں پنجتن کو لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تم اسے مجھے برا کہنے کا کہہ رہے ہو کہ جو نبی کی چادر میں تھا؟ میں علی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ الثانی، اور دوسری بات، یوم الخیبر، جب رسول اللہ نے یوم خیبر آواز دی لا اوتینا غدا رایتا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور جب دوسرا دن آیا تو فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ کہا علی کی آنکھوں میں آشوب ہے، ناد علی مظہر العجائب، علی اعجاز نبوت سے وہاں پہنچے، نبی کی آنکھوں کا لعاب نبی کے دہن کا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا تو علی کی آنکھیں ٹھیک ہوتی چلی گئیں اور نبی نے علی کے ہاتھ میں علم دیا۔ جب تک مجھے یہ علی کی عظمت یاد ہے میں علی بن ابی طالب کے بارے میں منفی بول ہی نہیں سکتا، میرا حافظہ کام کر رہا ہے، میں علی کے خلاف نہیں بولوں گا۔ کہا اور کیا یاد ہے تمہیں؟ کہا ثالثہ، مجھے تیسری چیز یہ یاد ہے کہ نبی نے اعلان کیا سد الابواب، مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دو الا بابا علی، مگر مسجد میں علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آ کر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کا دروازہ کھلوا دیا، کھولا رکھا، ہم سب کے دروازے جو گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، مسجد کے صحن میں کھلتے تھے، آپ نے سارے صحابیوں کے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ مسجد میں آپ نے کھلا رکھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں، اللہ نے کھلوائے تھے، اب اللہ ہی نے بند کروائے ہیں، اور اسی اللہ نے کہا ہے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں مگر علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ عزیزو، مسجد میں دروازہ اس کا کھل سکتا ہے جس میں نجاست طاری نہ ہوتی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنایا آپ کو، نبی کی زندگی کے اتنے حسین لمحات ہیں جو مولا کائنات کے بارے میں سرکار کے زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں۔ یہی شعبان کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان سے چند دن پہلے نبی کا خطبہ شعبانیہ، اس خطبے کے اندر حضرت نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے اور اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ اور پھر جب خطبہ آپ کا کمال پر پہنچا اور ایک لمحے کے لیے آپ نے توقف فرمایا تو مولا علی کی آواز آئی ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ مولا نبی نے فرمایا یا علی، افضل عمل اس مہینے میں الورع عن محارم اللہ، حرام کاموں سے بچنا اس مہینے میں سب سے افضل عمل ہے۔ یہ کہہ کے ثم بکاء شدیدا، جب مولا علی کو یہ جواب دے دیا نا کہ یا علی اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں حرام کاموں سے بچا جائے، پھر نبی روئے اور ایسے روئے کہ شدید گریا نبی کا، سارا ماحول گریا کرنے والوں کا ماحول ہو گیا، نبی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ تو مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ما یبکیک، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس نے آپ کو رلا دیا ہو۔ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا تمہیں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اس مہینے میں ایک
قبیح ترین سب سے بڑا تاریخ بشریت کا سب سے بڑا ظلم ہوگا اس مہینے میں، اور وہ ظلم یہ ہوگا کہ تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی، تمہیں اس مہینے میں مار دیا جائے گا۔ تم نے مجھ سے پوچھا نا کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اس مہینے کا افضل عمل بھی میں نے تمہیں بتا دیا، اور اس مہینے کا سب سے برا عمل بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ کون پوچھ رہا ہے یہ؟ کون پوچھ رہا ہے یہ؟ یہ جو خود دین ہے، جو خود مجسم قرآن ہے، جس کے گھر میں دین اترا ہے، وہ اپنے دین کے سالم ہونے کے بارے میں نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ میرے اور آپ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ ہر کام سے پہلے، ہر فضیلت سے پہلے، ہر کچھ چیز لینے سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ چیز لے تو لوں مگر کہیں میرا دین تو ہاتھ سے نہیں چلا جائے گا۔ بہت بڑی پوسٹ مل رہی ہے، بہت بڑی کرسی مل رہی ہے، کرسی لے لوں مگر دین بچے گا۔ بہت پیسہ آنے والا ہے، پیسہ لے لوں دین بچے گا۔ مجھے ہر کسی فضیلت کے لینے سے پہلے اس بات کا اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ اس چیز کے لینے پہ میرا دین بچا رہے گا۔ بڑا لمحہ ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جوانوں کی تعداد سننے آتی ہے۔ اصول لے جاؤ مولا علی کی زندگی کا۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا مولا میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھیے۔ امام نے استخارہ دیکھا، استخارہ منایا۔ امام نے فرمایا نہ کرو یہ کام۔ بہت مدت کے بعد حضرت کو نظر آیا، قریب آ کے کہتا ہے مولا آپ سے استخارہ دکھوایا تھا، استخارہ منایا تھا، مگر میں نے وہ کام کیا، مجھے تو فائدہ ہوا، بڑے پیسے میں نے بنا لیے، بڑی دولت آئی ہے میرے پاس، مگر آپ نے تو مجھے روک دیا تھا۔ میں سوال بھی آپ سے کرنے آیا ہوں کہ آپ کا استخارہ اچھا نہیں آیا آپ نے جو دیکھا، مگر میرا کام تو چل گیا۔ امام نے فرمایا پہلے روزانہ ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد ملنے آئے ہو، تو مجھے بتاؤ استخارہ صحیح تو منایا تھا؟ ہم سے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے اب تمہارے پاس۔ کرسی تو بہت بڑی ہو گئی ہے مگر نماز جماعت چھٹ گئی، پیسہ تو بہت آ گیا مگر مجلسوں میں اب نہیں آتے، دولت بہت آ گئی مگر امام حسین کے لیے حلقے میں لگ کے اب ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر حلقے میں لگ کے ماتم کریں گے تو میرے جو نوکر ہیں وہ کہیں گے ہمارے مالک کو دیکھو، ہمارے سیٹ کو دیکھو، وہ حلقے میں لگ کے ماتم کر رہا ہے۔ کل تک فقیر تھا تو حسین کا ماتم یاد آتا تھا، کل تک پیسے نہیں تھے تو نماز جماعت میں برابر آ رہا تھا، کل تک دولت اور کرسی نہیں تھی تو ہر امام بارگاہ میں جاتا تھا، اب پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اب بہت ساری سہولتیں آ گئیں، اب مولا علی یاد نہیں آتے، اب مسجد یاد نہیں آتی، اب امام بارگاہ یاد نہیں آتا، اب ماتم جلوس نکل گیا، ختم بھی ہو گیا، میں گھر میں بیٹھا رہ گیا کیونکہ پیسہ بہت آ گیا ہے، کیونکہ کرسی بہت بڑی ہو گئی ہے، 21ویں گریڈ کا افسر ہو گیا ہوں۔ مجھے ہر چیز سے پہلے سوچنا ہوگا جو علی مولا نے اصول دیا ہے۔ مولا نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ مولا نبی نے فرمایا یا علی تمہارا دین اس وقت سالم ہوگا۔ تو شکر اس بات پر کیا کہ مجھے مارا تو جائے گا، میرے سر پہ تلوار تو ماری جائے گی مگر میرا دین سالم ہوگا، میں اپنے خاندانی، اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے دیے ہوئے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ یہ میری اور آپ کے لیے میرے مولا علی کا بہت بڑا پیغام ہے، آج کے دن کا پیغام۔ آج یوم شہادت ہے، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، افسر ہو، زمیندار ہو، فیکٹری کا مالک ہو، سب آج مولا کو سلام کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ مولا ہم جو کچھ ہیں وہ، اور خاص طور پہ جو سادات یہاں تشریف فرمائے، ان کی تو عزت ہی اس میں ہے کہ وہ مولا علی کی اولاد ہیں، وہ نسل مولا علی ہیں، ان پر تو ویسے ہی ذمہ داریاں کچھ زیادہ بنتی ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا، ایک سر ہے جو کھل چکا ہے، تلوار مارنے والے نے مولا علی کے سر پہ وہ تلوار ماری ہے جو 1000 درہم میں خریدی تھی، مہنگی خریدی تھی، یعنی وزنی تلوار لی تھی، مہنگی تلوار۔
1000 درہم میں تلوار خریدی اور 1000 درہم کا زہر خریدا، اور اس تلوار کو زہر میں بجھاتا تھا۔ زہر پلایا ہے تلوار کو تاکہ جب زخم لگے نا تو یہ زہر مولا علی کے خون میں چلا جائے تاکہ علی اس زخم سے ٹھیک نہ ہونے پائے۔ سوچ رہے ہیں کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ اس گھر کا تو ہر فرد ایسا ہی مظلوم ہے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال دیکھا تاریخ میں کیا ہے؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ شریک ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، مگر سرکار کے جنازے میں 11 لوگ۔ دوسرا جنازہ بتاؤں پنجتن کا، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ۔ کیا غربت ہے، وطن میں غریب ہیں، اپنے ہی وطن میں اہل بیت غریب ہیں۔ مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ، حسنین نے جنازہ عقب سے اٹھایا ہے، آگے سے جنازہ خود اٹھایا ہے۔ مولا کے جنازے میں لوگ نہیں ہیں، چھپا دیا علی کا جنازہ لے جا کر۔ تقریباً 90 سال کے بعد مولا کی شہادت کے ایک شخص نے آ کر 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی میت نکال کر سولی پہ لٹکاؤں گا۔ وہ حاکم تھا مسلمانوں کا، یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو مارنے والا حجاج ابن یوسف، یہ سادات کو مارنے کے لیے جو محمد بن قاسم سندھ میں آیا، اس کا خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی حجاج ابن یوسف، یہ محمد بن قاسم جن کو ہیرو بنا کر ہمارے ہاں پیش کیا گیا ہے، یہ سادات کو مارنے آیا تھا۔ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، دودھ شریک بھائی تھا۔ اس نے مولا علی کی جہاں دفنایا گیا ہے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ اسے نکال کر سولی پہ لٹکاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا علی کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں تھے؟ یہ تیسرا جنازہ تھا نا پنجتن کا۔ چوتھے جنازے کا نام سنیں گے؟ امام حسن کے جنازے کو تیر مارے گئے۔ اگر رونے آئے ہیں تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے، برابر کی بہن زینب پہچان نہیں پائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، رونے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق، امام رضا کا حکم ہے جب ہمارے غم میں بیٹھا کرو تو آواز بلند کر کے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ اور پھر امام باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں آ گئے، گریہ ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے 18واں روزہ اپنی زندگی کا، فرماتے مجھے گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں، مجھے سردیوں کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، اپنی زندگی کا آخری روزہ، اس کے بعد علی روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ علی کو روزوں سے بڑا پیار تھا، بڑا اہتمام کرتے تھے روزہ رکھنے کا۔ علی اپنی زندگی کا آخری روزہ رکھ کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سالم رکھے، جن کے ہاں بیٹیوں کی رحمت نہیں ہے اللہ ان گھروں میں رحمت عطا فرمائے، جن گھروں میں رحمت ہے اللہ ان رحمتوں کو محفوظ فرمائے۔ بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہے، بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑا پیار ہے۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے، ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ امام حسین کا گھوڑا جب بیویوں کو خبر دینے آیا نا سیدانیوں کو کہ حسین مارے گئے تو ڈھونڈ رہا تھا کہ دیکھوں سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے کے در پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں سکینہ تھی، زمین پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئی، کیا دیکھا؟ خالی گھوڑا کھڑا ہے۔
بابا حسین نہیں آئے تو میری بیوی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے بابا کے پیارے باوفا گھوڑے، اے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ کیا اعصاب کی مضبوطی ہے اہل بیت والوں کے ہاں؟ اہل بیت کے اعصاب کی مضبوطی تو دیکھیے۔ حسن مجتبیٰ، آج میں افطار اپنی بیٹی کے گھر کروں گا، ام کلثوم کو بتا دو کہ میں آج کا 18ویں روزے کا افطار تمہارے گھر کروں گا۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ جناب ام کلثوم نے کتنا انتظام کیا ہوگا؟ بابا گھر آ رہے ہیں، بابا علی جیسا بابا، دسترخوان پہ ایک ظرف میں میری بیوی نے دودھ رکھ دیا، نمک رکھ دیا، بابا کو پسند ہے چوکی روٹی رکھ دی۔ علی دسترخوان پر آئے، دسترخوان کو دیکھ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا، فرمایا تم نے بابا کو بلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز رہی؟ بیٹا میں ایک چیز سے افطار کروں گا۔ بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کے نہیں روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ میں جلدی جو مولا کی شہادت کی تاریخ کے کلمات تاریخ میں لکھے ہیں وہ بیان کر دوں۔ میرے مولا نے اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا، ساری رات عبادت میں مصروف رہے، اور ہر کچھ دیر کے بعد مصلی سے اٹھ کر آتے، صحن میں کھڑے ہو کے آسمان پہ کسی ستارے کو ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ اچانک وہ ستارہ نظر آیا تو اس ستارے کو دیکھ کے کہا ہاذہی لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر واپس آئے، پھر باہر آئے، اور پھر آسمان کو دیکھ کر ایک اور ستارہ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ علی کی آخری زندگی کے لمحات۔ بیٹی نے بڑھ کر کہا بابا یہ کیسا کلمہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان سے؟ فرمایا ام کلثوم یہ جو صبح آنے والی ہے نا، اس صبح کے آغاز میں میرے سر پہ ضربت لگے گی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں، مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں، سب زیارت کریں گے، مگر آج رونے کا دن ہے، رونے دیجئے نا نظرداروں کو۔ مجھے اندازہ ہے مغرب کا ٹائم قریب ہے، مگر میں اپنے وقت میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے امامہ سر پہ رکھا، توجہ میری طرف، اپنے تصورات کو کوفے میں رکھیے۔ علی گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، علی مولا نے سر پہ امامہ رکھا، ابا دوش پہ لی، نالینیں پہنی، حجرے سے باہر نکل کے صحن سے گزر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے گھر میں بھی جانور پلے ہوئے نا، مرغابیاں، بطخیں، مرغیاں، یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، یہ رات کی تاریکی میں کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جیسے علی صحن سے گزرنے لگے بطخیں دوڑتی بھی آئیں اور مولا علی کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے۔ علی نے رستہ موڑا، پھر وہ آ کر کھڑی ہو گئی، علی نے رستہ بدلا، پھر وہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور ایک ایک بطخ مولا کی ابا کو اپنی چونچ میں پکڑتی تھی۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان پر ہاتھ شفقت کا رکھ کے فرمانے لگے بیٹا ام کلثوم اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ تم غور سے سنو، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ تمہارے گھر کی بطخ ہے، میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو ماں بیوی کے گھر کے دروازے کی زنجیر مولا کی کمر میں لپٹ گئی، زنجیر کو چھڑاتے ہوئے فرمانے لگے تمہارے گھر کی دیواریں بھی میرا ماتم کر رہی ہیں۔ گھر سے نکل کر مسجد میں پہنچے۔ میں ان بچوں کو شاباش کہوں گا، تم نے مولا علی کی شہادت کی مجلس مسجد میں رکھی ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ یہ مسجد علی کی شہادت کی جگہ ہے، یہی مولا کو پرسہ ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے مسجد کا محراب تصور میں لے کر آؤ۔ علی مولا مسجد کے محراب میں تشریف لے گئے، مولا نے اذان کہی، اپنی زندگی کی آخری اذان، اللہ اکبر۔ مرتبہ ام کلثوم کی چیخیں بلند ہوئی، زینب کا نوحہ بلند ہوا، بابا کی آخری آواز۔ میرے مولا نے اذان مکمل کی، عبادت کے لیے محراب میں آئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی
مکمل کیا. علی ابھی دوسرے سجدے میں گئے, فضا میں وہ تلوار بلند ہوئی, ایک مرتبہ زمین کی طرف آئی, دو آوازیں گونجی, ایک جبریل کی آواز الا قد تحطمت ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین, ایک علی کی آواز فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم, علی کامیاب ہو گیا. رو